أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें? अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सभी का जो भी आप लोगों ने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ की और अशरा ज़िलहिज्जा के दिन इबादत में गुजारे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कबूल फरमाए और इससे भी बेहतर करने की हम सभी को तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो भी कमियाँ और कोताहियाँ हम सबसे रह गई हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ फ़रमा दे और जितनी भी इबादतें करी हैं, उससे बेहतर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो की है उसे कबूल कर ले। आमीन या रब। हुँ, जैसा कि सूरतुल कलम का होमवर्क जो आप लोगों को मिला था, वो ये था कि आप लोगों ने सिर्फ़ इसके वर्ड टू वर्ड हम लोगों ने भी लिए थे। तो वर्ड मीनिंग याद करने के लिए ही खाली दी गई थी। तो इंशाअल्लाह पहला पार्ट जो है वो 1 से 16 तक है जिस तरह से, तो इसकी तफ़सीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अ, बात ये हुई थी कि अ, अलग से जो हम लोगों ने लिया था, वो कलम कौन-सा, क्या कलम है, ये सारी बातें हुई थी। ओके, चलें सबसे पहले तिलावत से ही शुरू करते हैं और थोड़ी ही तिलावत लेते हैं आयत नंबर 7 तक की जो दिख रहा है सामने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। जैसे कि ये वाली सूरा हुरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू हुई थी, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि कितने हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं टोटल और उम, इनके मीनिंग वग़ैरह जो हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं कुछ लिखी होती है, तो किसी भी सही हदीस से इसकी मीनिंग साबित नहीं है और इसके मायने और इसकी वजह सारी चीज़ें जो हैं, अहले इल्म अल्लाह की इल्म की तरफ लौटाते हैं कि इसका सही इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला पास है और बस ये इसी तरह से है। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी तरह नाज़िल हुआ था, तो हम भी इसे इसी तरह करते हैं। बताने वाले कई सारे इसके बताते हैं लेकिन वो सारे सही अहादीस से मौजूद नहीं हैं और कई जगह देखा गया है कि लोग इसको लिख कर एक जगह लिख लेते हैं और फिर बरकत के लिए या किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि वो दीवार पर लगा होता है या कहीं और। तो कोई भी चीज़ जो है वो इस हुरूफ़ मुक़त्तआत को लेके जो बताई जाती है वो सही नहीं है। तो बस हमें कुरान में पढ़ने तक ही इसे रखना है और पढ़ने का तरीक़ा इसी तरह है कि ये लेटर वाइज़ पढ़े जाते हैं और मद जिनके ऊपर लगे होते हैं उनको खींच के पढ़ा जाता है और बाकी जो छोटे होते हैं जैसे अलिफ, क़, हा ये सारे जो हैं रॉ इनको बस 2 हरकत खींच के पढ़ा जाता है। पहली आयत नून वल क़लमि वमा यस्तुरून कसम नून
قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑا دیکھا تھا کہ لکھنے والے یا قلم نے جو لکھا ہے وہ ان سبھی کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور قلم نے اس کے قرآن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کے بعد موسٹلی قرآن کی بات آتی ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ اسم جنس ہے، یعنی القلم لکھا ہونے کے باوجود اس کو انہوں نے کیا بتایا ہے کہ خاص سب کی طرف آواز میری سلو آ رہی ہے۔ جی میری آواز اگر کلیئر ہے تو کنٹینیو کریں یا پھر ہم نہیں ساز آپ کی آواز میرے حساب سے میری طرف کلیئر ہے، اینڈ خالی تھوڑا بیچ میں جسٹ شروع میں تھوڑا سا وہ بریک ہو رہا تھا، بٹ ابھی نہیں، الحمد ابھی ردم بھی ہے اور کلیئر بھی ہے سب۔ جزاک اللہ خیر۔ جن کی طرف سلو ہے وہ کوشش کریں کہ ریجوائن کر لیں یا پھر نیٹ ورک کے ایریا میں آ جائیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عام خاص قلم جو بیان کیا جاتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ پھر عام قلم، دونوں یہ باتیں اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اسم جنس ہے، یعنی ایک جنس، ایک پورا اس کا وہ ایک فیلڈ جو ہے قلم کی ساری کے ساری اس کے اندر آ جائے گی، جو ان تمام اقلام کو شامل ہے، یعنی اقلام قلم کی جمع ہے، جن کے ذریعے سے مختلف علوم کو لکھا جاتا ہے۔ تو یعنی ہر طرح کے علم کو جو لکھا جاتا ہے، نالج جو جمع کی جاتی ہے، یعنی عام پین وہ آ گیا، اور جن کے ذریعے سے منشور اور منظوم کلام کو احاطہ تحریر میں لایا جاتا ہے، یعنی جو مشہور یا خاص باتیں ہیں دھیان میں رکھنے والی، ان باتوں کو احاطہ تحریر یعنی ریٹن اس میں لے کر ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور یہ اس حقیقت پر قسم ہے کہ قلم اور اس کے ذریعے سے مختلف انواع کا کلام لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ جس بات پر قسم ہے، آخر میں ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا کہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بھی اگر ہم لوگ دھیان دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، یا یہ لینگویج کو ہی لے کے اگر خالی آپ دھیان کریں کہ دیکھنے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ تھوڑا سا الگ بولتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ کیسی بات ہوتی ہے کہ وہی سیم ورڈ کو وہ لوگ کسی اور ورڈ میں کہہ کے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انگلش میں یہ کہا جا رہا ہے، عربی میں یہ کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہندی ہی دیکھیں تو ہندی کے اندر ہی انڈیا میں تھوڑا سا، اگر آپ سب سے زیادہ کنٹریز طرح کی ہے کہ تھوڑا سا بس آپ چلیں گے تو لینگویج بدل جاتی ہے فوراً۔ گاؤں کے لوگ ہیں وہ ایسا بولتے ہیں، اور ہم شہر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ وہاں کے ہیں یہ یہاں کے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اسی طرح یہ بھی ایک بہت ہی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لینگویج کو لکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، جس طرح سے ہر لینگویج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ انسان آپس میں بات کر پا رہا ہے، اور ان کے اپنے اپنے الگ الگ ورڈز ہیں جس کو وہ سیم اسی میننگ کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ تو لکھنا بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ سوچیں تو عظیم اللہ کی شان آپ کو اس میں نظر آئے گی کہ واقعی کیسے کوئی انگلش لکھ رہا ہے، کوئی ہندی لکھ رہا ہے، الگ الگ لینگویج، اور سب اسے سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر کہیں یہ لکھنے والا پارٹ نہ ہوتا تو علم کا سیکھنا سکھانا بہت ہی مشکل ہوتا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کاتب ہویا کرتے تھے، یعنی لکھنے والے ہویا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو۔ تو ہمیں بھی اس اللہ کی عظیم نشانیوں کو سمجھ کر اور اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے،
تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس بڑی نعمت کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے، اور جو بھی علم حاصل کریں وہ فائدے والا ہو، کیونکہ علم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہر کوئی ہر چیز سیکھ ہی رہا ہے، ہم لوگ اس کو ایکسپیرینس والا کہنے لگ جاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، اور جس فیلڈ میں ہی جو انسان کرنا کام شروع کر دے، اس چیز میں اس کو ایکسپیرینس آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی معلومات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے خوب دعا ساتھ یہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفع بخش علم عطا کرے، یعنی فائدہ دینے والا علم عطا کرے، آمین یا رب۔ تو اللہ کی نشانی، اس بات کو ہم پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں، جو اس امر کی مستحق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عیوب کے بارے میں براعت پر اس قلم کی قسم کھائے جو آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم شان والے ہیں، اور اس بات کے مستحق ہیں، یعنی حق ہے ان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عیوب، یعنی جو عیب یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہیں نعوذ باللہ، تو اس سے برات کا، یعنی ایسے نہیں ہے، اس سے خالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قسم، اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھائے، کیونکہ اس کے نیکسٹ جو ہے قسم، اور قسم کا جواب بھی آپ اس میں سے ڈھونڈ کے رکھیں گی۔ قسم ہے قلم کی، اور جو وہ لکھتے ہیں وہ، اس کی قسم، اور کس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے، بمجنون دیوانے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک لکا آپ کے لیے، لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم کیا جانے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر جواب دے دیا کہ ایسے نہیں ہیں جیسا کہ تم لوگ الزام لگا رہے ہو۔ اور تفسیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ قسم کھائی جائے، لاسٹ تھرڈ آیت ہے، براعت پر اس کی قسم کھائی جائے جو آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی مجنون وغیرہ، بس آپ کے رب کی نعمت اور احسان سے ان عیوب کی آپ سے نفی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل، عمدہ رائے اور فصاحت و بلاغت سے لبریز مانے بھرا ہوا ہوتا ہے، کلام فیصل سے فراز فرمایا ہے، بہترین کلام کرنے والے اور بہترین عقل والے، بہترین بات کرنے والے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ اور کلام فیصل قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والا، دو ٹوک بات کرنے والا، اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے، تو ان کی بات بھی اس طرح کی ہوتی تھی، اور قرآن کو بھی یہی کہا گیا ہے۔ جو بہترین کلام ہے، جسے قلم لکھتے ہیں اور مخلوقات اسے قلم بند کرتی ہے، یعنی کہ ریٹن میں لکھ لیتی ہے، اور دنیا کے اندر یہی سعادت ہے۔ سبحان اللہ، ہم لوگوں کے لیے اس طرح سے علم حاصل کرنا ایک بہترین سعادت، خوشی کی چیز ہے، اور ایک گرانٹڈ چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس نعمت کا جو ہے شروع سے ہی ہم لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اچھے نوٹس بنائیں، لکھیں۔ تو پورا کورس آپ دیکھیں کہ ورک شیٹ میں اچھا خاصا لکھنے کا کام ہوتا ہے، اور میری طرف سے آپ لوگوں کو ایک اور بھی وہ رہتی ہے کہ جتنا کوشچن آنسرس ہیں اس کے علاوہ بھی آپ حصول علم، یا پھر الگ سے جہاں بھی آپ کو جو بات اچھی لگ رہی ہو، سمجھ میں آ رہی ہو، آگے آپ کو کسی کو بتانے والی لگ رہی ہو، یا آپ کو اپنے نوٹس مضبوط کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ لکھیں، بس یہی ایک وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے اس نعمت کو سمجھ کر فائدہ اٹھانے والا بنائے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ کیونکہ اب دیکھیں جو کتابی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں
اس کو آپ ایک کتاب سے، اسی لیے ہم نے آپ کو کتاب سے بھی ہیلپ لینا سکھائی، ورنہ موسٹلی لوگ ورڈ ٹو ورڈ لگا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں اور پھر ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سامنے والے بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ کبھی کیا رہ جاتی ہے کہ آپ اچھے نوٹس نہیں لکھ پا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ اتنا سارا نہیں لکھ پا رہے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اس کو سمجھنا شروع کیجیے اور اللہ کرے کہ آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی سمجھانے والا موجود ہو، کیونکہ سمجھانے کے لیے بھی ہم جب بک کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو اسے ہمیں اپنی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسری طرح سے پھر دماغ میں بیٹھتا ہے۔ تو سبھی چیزوں کی پھر یہ ٹیچر کی بھی ایک یا سمجھانے والے کی بھی ایک ضرورت آپ کو لگتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے الحمدللہ۔ تو ساری چیزیں جو ہے وہ جمع کر کے مضبوط علم لے کے انشاءاللہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخروی سعادت کا ذکر کیا، یعنی جو پہلی دنیا کی سعادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر ذکر کی کہ آپ مجنون نہیں ہیں اور ریٹرن میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں وغیرہ۔ پھر اب آخرت کے اجر کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کر دیا، فرمایا ان لک الاجر، یعنی آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جیسا کہ نکرہ سے مستفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ کیا ہے، اس میں اس سے پہلے معرفہ گزرا تھا تو انہوں نے اس کو بتا دیا کہ کس کس طرح کا کون سا قلم، اور لاسٹ تک پھر بات کیا آئی کہ ٹوٹل ہر طرح کا قلم اس کے اندر آ جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی نکرہ میں لکھا ہوا ہے، یعنی تنوین میں لکھا ہوا ہے، تو معلوم ہے ہم سبھی کو کہ جب تنوین ہوتی ہے تو وہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، یعنی ہر 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 اجر اس کے اندر آ جائے گا۔ تو جو بھی اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جنت میں انشاءاللہ ہر چیز موجود ہوگی، ہر مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، موحدین کے لیے، یعنی توحید والوں کے لیے۔ تو نکرہ میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ غیر ممنون، یعنی ایسا اجر جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دائمی یعنی کنٹینیو، جو ہمیشہ چیز چلے، کنٹینیو رہنے والی کو دائمی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب وہ اعمال صالح، اخلاق کاملہ اور ہر بھلائی کی طرف وہ راہ رہنمائی وغیرہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے۔ ام، نبی صلی اللہ، اس سے ایک اور دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں تک ہر یہ پوری دین کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی بھیجی ہے، تو ہر کام کرنے والے کو، جیسا کہ ہم لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اور ہماری اپنی لالچ یہی رہتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سیکھ جائے اور میرے بلانے پر آئے گی تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا، وہ جنت نصیب ہوگی وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ انہوں نے جو سکھا دیا تو وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے، اور جب ختم ہو جائیں گی دین کی باتیں تو قیامت ہوگی، دنیا کا ختم ہونا آ جائے گا۔ اور اس کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر کیسے ملے گا، یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں اس کا سبب کیوں یہ ہوگا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فیورٹ تھے، وہ تو نبی تھے وغیرہ، نہیں، ریزن لکھا ہوا ہے کس وجہ سے ان کو یہ ملے گا۔ اعمال صالح، اخلاق کاملہ، ہر بھلائی کی طرف رہنمائی، کچھ انہیں نے یہاں پہ لکھے ہیں، ورنہ ہر بات اس کے اندر آ جائے گی جو ہمیں خود بھی کرنے کے لیے مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی بس کوئی کسی کا کچھ ہے اور ہم ان کے جاننے والے ہیں، یا کوئی ہم تو امتی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں، ہمیں تو ملنے ہی والی جنت، نہیں، یہ پارٹ نہیں چلے گا۔ اگر ہمیں اجرن غیر ممنون چاہیے، اجر جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو نیک اعمال کرنے ہیں، بہترین اخلاق والے بننا ہے، اور بھلائی کی طرف رہنمائی بھی کرنا ہے، خود بھلائی کی طرف آنا ہے
لوگوں کو بھی بلانا ہے۔ تو ایک بہترین طریقہ ہمیں پھر اختیار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ہماری شکل دیکھ کے بھاگنا نہ شروع کر دیں کہ بس اب آ گئی ہیں، اب یہ پیچھے پڑ ہی جائیں گی اور ہاتھ گھسیٹ کے ہی لے جائیں گی اور ٹائم خراب کرتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو بتانے والی بھی بنے، اور اللہ کرے کہ ہمیں بولنے کی ایسی توفیق ملے کہ آپ کی بات سن کر دوسرے بھی آئیں۔ پہلی بات تو یہی کہ ہمیں خود اللہ سے بات کرنی ہے، ہم خود اچھے نیک اعمال کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بولنا تو آ رہا ہے لیکن کرنا جو مین کام اور پہلا والا ہے کہ آپ بہترین سے بہترین عمل کریں، شروع کر دیں، اور کنٹینیو والا عمل۔ آج تو بڑے جوش میں آ کے یہ بھی کر ڈالا وہ بھی کر ڈالا، ویسا والا نہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ کرنے والے بنے، آمین۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کے بارے میں بھی بہترین ڈسکشن ہوا تھا، اور بے شک آپ بڑے عمدہ، یہ جو انہیں نے بریکٹ میں ڈالا ہے تو وہ تھوڑا سا عربی والا جو پارٹ تھا اس سے بڑھا کر انہیں نے لکھا، اگر کچھ بھی اس کو بریکٹ میں لیا ہوتا ہے، کیونکہ تفسیر سعدی جو ہے وہ شیخ سعدی نے عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اور بے شک آپ بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں، یعنی آپ اس اخلاق کی بنا پر بلند مرتبہ ہیں، اور اپنے اس اخلاق عظیم کی بنا پر فوقیت رکھتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمدہ اور اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کو بہترین اخلاق دیا ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی بہترین اخلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے، آمین۔ کیونکہ جتنا بہترین مومن انسان ہوتا ہے تو بہترین اعمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بہترین زبان ہوتی ہے، بہترین جھکاؤ ہوتا ہے اللہ کی طرف، لوگوں کی طرف، اور ڈر ہوتا ہے، ایک گھمنڈ یا اپنے آپ میں کوئی کہ میں پڑھانے والی ہوں، میں پڑھنے والی ہوں، میں تو قرآن سیکھتی ہوں وغیرہ، یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ دوسرے کو حقیر سمجھے اور اپنے کو بڑا، کیونکہ وہ کس طرح کے اعمال کرتا ہے، وہ کتنا اللہ سے دل لگائے ہوئے ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا عمل میں کمی ہو لیکن دل اس کا اللہ سے ہر وقت جڑا ہو، جیسے کہ وہ والا پارٹ یاد رہتا ہے نا ہمیشہ کہ بہت گناہ گار تھا لیکن اس کی توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک چھوٹی سی پرچی تھی، باقی سب کے سب رجسٹر اس کے گناہ کے تھے۔ تو جیتا، کامیاب ہوا وہ، الحمدللہ۔ اس کا پڑھنا جو تھا وہ لا الہ الا اللہ کا ہی بھاری ہوا، الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جو جڑ ہے وہ ہماری نہ خراب ہو، اور پھر یہی کافی نہیں ہے کہ بس اب ہمیں نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو اگر ان کی سزا مل گئی تو وہ کاٹے نہیں کٹے گی، کیونکہ 70 سال تک ایک نماز چھوڑنے کا یا دوسرے اور بھی جو گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، 70 سال کی زندگی اگر ہم یہاں جی رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنی بار ہارتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کبھی کوئی دکھ آ رہا ہے، کبھی کوئی بیماری آ رہی ہے، کبھی کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے اپنے ہم سے دور ہوئے جا رہے ہیں وغیرہ۔ تو 70 سال اگر کسی ایک کی سزا کاٹتے بیٹھے ہوں گے تو ہزارہ 70 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سالوں والی بات تو بہت ہی دور ہے، تو ہمیں نیک اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر کہنے والے کیا کہتے ہیں، ہم جیسے مومن کی اعمالوں کے تھرو نہیں جائے گا بندہ، اللہ کی رحمت سے جائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پوری الٹی بات بتاتی ہیں، کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہر مومن کے پاس یہ بات ہوتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بھیجیں گے، لیکن ہمیں اپنے پاس سے یہ ٹوٹے پھوٹے عجیب سے اعمال، ہم خود سوچیں کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں، کیا ہم حق ادا کر دیتے ہیں؟ ابھی عشرہ گزرا، کسی کا کوئی کام آ گیا، کوئی سفر پہ نکل رہا تھا، کوئی کسی کے گھر میں مہمان آ گئے تھے،
ہر بار یہ ہوتا ہے کہ ارے اب کی بار کیسا ہو گیا، نیکسٹ ٹائم سے ہم لوگ پھر ضرور کریں گے، یہ ہوگا، یا جس نے کوشش بھی کری اگر ایسا لگ بھی رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا تو اس کو ری چیک کریں، کیونکہ ہمیں اس سے بھی جو بھی کیا ہوتا ہے اس سے بہتر لے کر آنے کی کوشش کرنی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے خلق عظیم کا حاصل وہ ہے جس کی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شخص کے سامنے بیان فرمائی تھی جس نے آپ کے اخلاق کے بارے میں ان سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق قرآن، یعنی آپ کا خلق جو ہے وہ قرآن ہی تھا، اخلاق یعنی قرآن ہی ہے۔ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی طرح ہے، یعنی کہ جو بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے بتایا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف 199، عفو کا رویہ اختیار کیجئے، عفو ہوتا ہے معاف کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، یعنی کہ ہر جاہل سے بحث کرنے نہیں بیٹھ جانا ہوتا ہے۔ ہر لا علم یعنی نہیں، جاہل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں ہو اور ادھر سے سنا آج یہ بہت بڑا فیشن ہے، لوگ سن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو علم والا بتانے لگتے ہیں، اور ہر ٹاپک پر بولنا نہیں کہ میں نے تو سنا ہے، میں تو ان کا لیکچر بہت سنتا ہوں اور میں نے یہ بات سنی تھی اور یہ کہا تھا انہیں نے، اور یعنی کہ کوئی کتابی اور کوئی لیکچر، کوئی مدرسے، کوئی ایگزام، کوئی کیے بغیر انسان ہر بات میں بولنے والا بنا بیٹھا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بحث کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم بھی بحث کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بحث بازی جو ہے وہ بہت بڑی جہالت کی ایک چیز ہے۔ ہاں آپ اپنی صحیح بات پریزنٹ کریں لیکن بحث کرتے ہوئے نہیں، دوسرے کو نیچا دکھاتے ہوئے نہیں۔ اور جو کہ یہاں پہ پارٹ آیا ہوا ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر آپ کا کسی ایسے لوگوں سے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہم سبھی کو کیا حکم ملا ہے؟ کیا ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا جو لا علم تھا اس سے وہ جھڑپ اٹھتے تھے یا ناراض ہو جاتے تھے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ تو لڑنے سمجھا، آپ اپنی طرف سے ایک سٹیپ کوشش ضرور کیجیے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کے نہیں سمجھ میں آنے والا، تو ایک جگہ پہ ٹائم آ کے آپ پھر اس سے پھر پیچھے ہو جائیں۔ دعا کریں ایسے لوگوں کے لیے، اللہ توفیق عطا کر دے ان کو، اللہ دماغ کھول دے ان کے، اللہ دل کھول دے ان کے۔ اگر وہ ضد پر ہوتے ہیں تب تو سمجھنے سے بہت ہی پیچھے رہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا اور وغیرہ۔ کبھی ان کے دلوں میں آ بھی رہی ہوتی ہے بات، کبھی اگر ہم بھی ایسا کچھ محسوس کریں تو آپ ضرور اس کو ٹرن کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، تو بات سنیں دوسرے کی بھی۔ اور موسٹلی جب تک ہمارا علم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے تو ہمیں ایسی بحث میں یا ان کی بھی بات سن لے چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اپنا علم سب سے پہلے جو آپ کر رہی ہیں، کوئی آپ سے پوچھے بھی، کوئی آپ کو بتائے بھی تو آپ کہتے ہیں میں تو ابھی سیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ کسی بڑے عالم کے پاس جائیں اور اپنا علم جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں، کیونکہ ان کے بہکاوے میں آ کر کہیں ہم بھی شیطانی حملوں میں نہ آ جائیں اور اپنی پڑھائیوں کو، اور ہم بھی غلط کر رہے ہیں اور میرے بھی سمجھ وہ کیسا کر کے چھوڑ نہ دیں۔ تو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ کے سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ کی مہربانی سے آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم، جیسا کہ ہم لوگوں نے پچھلی بار بات کی تھی، یہ الحمدللہ ہم لوگ اس کو لے چکے تھے، ریپیٹ لگ بھگ ہو رہا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، فائدہ ہی دے گا۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ میں اتنے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اتنے سال میں نے کام کیا ان کے لیے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے اسے اس طرح سے کیوں رکھ دیا، یا تم نے وہ کام پہلے کیوں نہیں کیا، یا تم نے یہ کبھی کبھی شکایت نہیں کی. سبحان اللہ. تو جو اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اتنے نرم تھے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ان کا رویہ ہوگا. آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے، کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے تب تو ہم بہت نرمی سے ہنستے ہوئے اور ان کے ساتھ ایسے، لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، بس وہ آفس سے تھک کے آئے ہیں تو اب غصہ کہاں نکالے، اور بیوی پر، بچوں پر، یا پھر بالکل الٹ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ انسان گھر پر کس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ اپنا اخلاق جو ہے اصل فیس جو ہے وہ لے کر آتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اپنے نیچے والے پر ہم پھر غصہ اگر میں دکھا رہے ہو، سب سے پہلے کریکشن ہمیں وہیں سے ہی شروع کرنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین. اور فرمایا سورۃ التوبہ 1-8، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے. بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں سے یہ آیت بہت ہی بہترین لگتی ہے، اور یاد کرنے کے لیے بھی کئی بار ہم لوگوں کے پاس گزری تھی الگ الگ سبجیکٹس میں. تو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک نبی کو چنا. کوئی فرشتہ ہوتا تھا ہم کہتے بھائی وہ تو فرشتے تھے، وہ تو الگ ہی مخلوق تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو، کوئی بہانہ نہیں ہے. انسانوں میں سے ہی ایک رسول بنائے گئے. تمہاری تکلیف ان پر بہت ہی گراں گزرتی ہے، یعنی بہت ان کو ہم پر تکلیف آتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی ہم لوگ حدیثیں پڑھ چکے ہیں، جو کہ پڑھنے میں ہی ہم لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو رہے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے تھے یہ کیا مانگا، کیا کہا، تو وہ کہتے تھے کہ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم، تب بھی وہ یہ بات ہوتی تھی کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنے اولاد کو مانگنے کے بجائے انہوں نے ہم لوگوں کے لیے اپنی دعاؤں کو محفوظ رکھا، اور آخرت میں وہ دعا کریں گے، قبول ہوگی، اور پھر ہم سبھی کا حساب کتاب شروع ہو. تو سفارشی بنیں گے، حساب کتاب شروع کروائیں گے. بہت بہت بڑا فضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو لاکھوں درود ان کے اوپر، کیونکہ نام آتے ہی ان کے اوپر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے. تو ایسے ہی نہیں ہے، لوگ اسے برڈن سمجھتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، اگر نہیں کریں گے تو لعنت والی حدیث بھی لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن ان سے محبت نہیں سکھاتے، ان کا اخلاق نہیں سکھاتے. تو برڈن یا یہ محبت سے الفاظ نکلنے چاہیے کہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے اوپر درود ہو، ان کے اوپر سلامتی ہو. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ مقام پر ان کو فائز کرے، مقام محمود اور وسیلہ بنانے والا، یعنی یہ وسیلہ بھی جو ہے وہ مقام ان کے لیے ایک ہے. تو بہت زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی بھی نبی والی حدیث بھی معلوم ہے نا ہم سبھی کو کہ ایک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنا میں درود اور کتنی دعا کرا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں اتنا کرتا ہوں اتنا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اور درود بڑھا لو تو بہتر ہوگا. تو وہ درود بھی اس نے پھر کہا کہ میں اگر اتنا لے لوں، ہاف لے لوں، ہاف دعا کروں اپنے لیے، ہاف درود پڑھا کروں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بڑھا لو. تو آخر کار کہتے کہتے آخر میں بات یہ آ گئی تھی کہ اگر صرف درود پڑھتا رہے انسان، درود السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی دعائیں کہنے کا اس کو موقع ہی نہ ملے، تب بھی بہتر ہے اس کے لیے، یعنی کہ وہ ہی بہتر ہوگا. تو ہم اپنے الگ الگ ٹکڑے کہتے کہتے اس سے بہتر ہے کہ ہم درود ہی پڑھا کریں، اور سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کروا دیتے ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری تکلیفیں گراں گزرتی ہیں. تمہاری بھلائی کو وہ بہت خواہش مند ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو. اہل ایمان پر بہت شفقت والے اور ان پر نہایت ہی مہربان ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.
کتنا صحیح مصداق ہے یہ آیات کریمہ جو آپ کے مکارم اخلاق اصداق کہتے ہیں جوڑ کو، بہترین ایک اس میں جواب ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکارم اخلاق یعنی بہترین اخلاق متصف ہوا ہے ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ آیات کریمہ جو ہر قسم کے اخلاق جمیل کی ترغیب دیتی ہے، وہ ان اوصاف میں کامل ترین اور جلیل ترین مقام پر فائز تھے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بارے میں یہاں پہ اخلاق ان کے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں وہ کس لیول پر تھے؟ بہترین، یعنی ہائی لیول پر، بہت ہی اچھے طرح سے اس کو کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ کی طرح آج تو اچھے بن رہے ہیں، پھر غصہ آ گیا، پھر کسی کو کچھ کہہ دیا، پھر گھر میں پھر زبان چل گئی، پھر شوہر سے بدتمیزی کر دی، والدین کو جواب دے دیا وغیرہ۔ ایسا والا نہیں تھا، پھر توبہ کر رہے ہیں، پھر پلٹ رہے ہیں۔ کرنا ہے ہمیں بھی، ایسا نہیں کہ ہم کو اپنے آپ پہ ایک ٹیگ لے لینا ہے کہ ہم تو برے ہیں یا ہم ایسے ہی ہیں یا ہم سے نہیں ہو رہا، بلکہ ہمیں پلٹ پلٹ کر آنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ بہترین ہمیں اعلیٰ مقام تک ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دے، آمین یا رب۔ اور ان خصائص میں سے ہر خصلت کی بلند چوٹی پر تھے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ان کے اندر جو بھی خصائص یعنی خاص چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں اور وہ جس طرح کے تھے، اس میں وہ ہائی لیول یعنی بلند چوٹی پر تھے، بہت ہی اچھے اخلاق والے۔ آپ بہت ہی نرم برتاؤ کرنے والے اور نرم خو تھے، لوگوں سے کے بہت قریب تھے۔ یہ بھی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں ذرا سا کچھ سیکھنے پڑھنے بیٹھے نہیں کہ ہم دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے بہت قریب تھے، بھائی ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، وہ تو بہت بزی ہوتی ہیں، میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، میرا کلاس ہے، میں نہیں بتا سکتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ یہ والا پارٹ بھی جو ہے وہ ہمارے اخلاق کی بہت بری جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اور میں تو بڑی ٹیچر ہوں، میں جواب کیوں دوں، آپ ایڈمن سے پوچھ لیجیے گا اور آپ یہ کہہ دیجیے گا، اور یعنی کہ ہم ان کے ٹچ میں ہی نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ ہمارا تو لیول ہائی ہو چکا، اب ہم تھوڑے ہائی پر ہونے چاہیے، نہیں۔ یہ بھی بہترین خصلت ہماری اس میں سے ہونی چاہیے کہ لوگوں کے بہت قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہر کوئی ان کو بات اپنی رکھنا پوچھنا کر سکتا تھا بآسانی، کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر اور کہیں گارڈز کے ساتھ آ کر کے اور کسی سے پھر کنیکشن، ایسے والا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ جو انسان جس طرح سے چاہے، تو اللہ کرے کہ ہم لوگ کہیں کہ وہ اتنی چھوٹی بات ہے ہم کیوں جواب دیں، وہ یہ والا پارٹ جو ہے نہیں لے کے آنا ہے، اس کو بھی لکھیں۔ جو کوئی آپ کو دعوت دیتا، آپ اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ اب کوئی دعوت آئے جو کہ ایسی جگہ سے ہو، آپ کو لگے کہ ہم وہاں کہاں جا سکتے ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہوں گے، وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی یہ ہوگی وہ ہوگی، نہیں، ہر طرح کی، بس مسلمان ہیں آپ کے جاننے والے ہیں اور دعوت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کیا تھا کہ وہ قبول کرتے تھے۔ جو کوئی آپ سے کسی حاجت کا طلبگار ہوتا، یعنی حاجت ضرورت کو کہتے ہیں، کوئی ضروری چیز کوئی کسی سے کوئی پوچھتا مانگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، تو آپ اس کی حاجت پوری کرتے تھے، بلکہ آپ اس کی دل جوئی کرتے تھے، یعنی کہ ہو جائے گا، کر لیں گے، مل جائے گا، ایسا والا، یعنی کہ دل توڑ دینا اتنی بڑی بات کہاں سے؟ جب انسان دیکھیں کرنے کو کر بھی دیتا ہے، لیکن زبان سے کبھی کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، ایسا کہاں ہو پائے گا، دو کورس کیسے کر لو گی تم، یہ کہاں ہوگا وہ کہاں ہوگا، یعنی چلو اچھا میں ہیلپ کرتی ہوں، لاسٹ پہلے تو ہم نے اس کا دل توڑ دیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک ایسا طریقہ تھا کہ مدد بھی کرتے تھے اور دل جوئی بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایموشنل سپورٹ کسی کو بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس چیز پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا ایموشنل سپورٹ یا اس سے توڑا جائے، اور کچھ الفاظ ایسے کہے جائیں کہ دکھے
या इनको पता तो चले वगैरह। इन सब से ऊपर उठना है हम सभी को। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका क्या था कि आप दिलजोई करते थे। अगर आपके असहाब को आपसे काम होता, सहाबा को आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काम होता, तो आप उस काम पर उनकी मुवाफ़क़त करते और इस बारे में उनकी बात मानते, बशर्ते कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे बचने के लिए कहा गया है। यानी नबी वसल्लम अपनी बात, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे करना है, मुझे लग रहा है कि ऐसे करना है, ऐसी बात को लेके नहीं आते थे। जबकि सहाबा लोग भी कोई काम बताते थे कि कोर्स ऐसे नहीं, ऐसे होगा। अम, छोटी से छोटी बात अगर हम लोग के अंदर भी हो कि ऐसे नहीं, बात ऐसे चलनी है। और इसीलिए देखें कि हम लोग जब अब टीचर के उसके ऊपर लेके आए कि नहीं भई हम टीचर हैं, हम चाहेंगे जैसे रखेंगे। और कितने लोगों से पूछते बैठेंगे, कोई कह रहा है ऐसे करो, कोई कह रहा है वैसे करो। तो साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका क्या होता था कि वो अपने सहाबा से बात पूछते थे, और अगर कोई उसमें कमी या कोई खराबी नज़र नहीं आ रही होती थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मना की भी बात नहीं हो रही होती थी, तो फिर वो अपने सहाबा की बात को लेके आते थे कि नहीं चलो ठीक है, सब ऐसा कह रहे हैं, सबकी राय ये है, इसी तरह ही काम कर लिया जाएगा। तो अल्लाह हम सबको भी झुकने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें क्या होता है, कोर्स मैंने बनाया है, मैं लेके आई हूँ, मैं लोगों में दे रही हूँ, मेरे तरीके से ही जाएगा वग़ैरह। तो अल्लाह हम सबको नरमी वाला और झुकने वाला बनाए, आमीन या रब। अगर किसी अमर का अज़म फरमाते तो उनको नज़रअंदाज़ करके उन पर अपनी राय नहीं थोपते थे। यानी कि जो सहाबा ने कहा, जो बातें हुई, तो उसको नज़रअंदाज़ नहीं करते थे और उनके ऊपर अपनी कोई कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, मैं कह रहा हूँ वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती थी। बल्कि उनके साथ मशावरत करके उनकी राय लेते थे, उनके अच्छे काम को कबूल कर लेते और बुराई करने वाले से दरगुज़र करते थे। बुराई करने वालों से लड़ना नहीं है, उनसे दरगुज़र करना है, ठीक है? उम, उनकी बुराइयों को हर एक जगह पेश करते हुए नहीं बैठे रहना है, उनको छोड़कर। और कोशिश कर पहली क कोशिश क्या होती है कि आप उनको बताएँ, और अगर सुनने वाले लोग हैं, आपको मालूम है कि अभी चढ़ जाएँगे, उल्टी-सीधी बातें बोलेंगे और ये होगा, वो होगा और दूरी हो जाएगी, तो बेहतर होता है खामोशी। और अगर अ, आपको लगता है कि हैंडल नहीं करना, अगर हो सकेगा तो छोड़ दें उनको। और किसी हमनशीन के साथ मुआशरत करते तो कामिल तरीन और बेहतरीन तरीके से मुआशरत करते। आप कभी अपने पेशानी पर डालते, ना आप कभी कोई सख्त बात कहते। यानी कि किसी के साथ कोई डील करते तो उसको कामिल तरीन और बेहतरीन तरीके से करते थे कि होगा देखेंगे। हम लोग से भी हो जाता है, शुरुआत तो बड़े उससे करते हैं कि ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उम, आखिर तक फिर बात को नहीं कर पाना या पलट जाना, ऐसी चीज़ नहीं लेके आनी चाहिए। और कोशिश करके अम, जो आप पहले से माइंड एक प्रिपरेशन होनी चाहिए और फिर वो लेके आगे आना चाहिए। तो वही तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था, और कभी अपनी पेशानी पर बल नहीं डालते थे। आप कभी कोई सख्त बात कहते, ना आप अ, उससे मुँह मोड़ते, ना आप उसकी ज़बान की लग़ज़िश पर गिरफ़्त करते। यानी कि उन्होंने मुझे बोला कैसे, ये कहा कैसे, ये वाली बात जो है उसको पकड़ नहीं लेते कि अब जो है वो इतनी बड़ी बात इन्होंने मेरे आगे कही है, अब मुझे भी जवाब देना है, मैं तो इनसे दूर होने वाला हूँ, मैं ये है वो, ये वाला पार्ट भी नहीं होता था। तो जो दरगुज़र वाला पार्ट है ना, कि लेट गो करने वाला, वो भी बहुत ही बड़ा होता है, जो करने में हमारे पास कई बार हमारा ईगो जो है वो राज़ी नहीं होता कि
اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ اب ہم تو نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے وغیرہ۔ اور نہ اس کی طرف سے کسی سخت رویے پر مواخذہ فرماتے تھے، یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح سے بولتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرنے لگوں۔ یہ ایسا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ بس کسی کے ساتھ ہم نے اپنا کوئی خاص رویہ بنا لیا کہ ان کے ساتھ ہمیں ایسے ہی رہنا ہے۔ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو درگزر کریں اور جانے دیں ان کی بری باتوں کو، دل پہ نہ لگائیں۔ لیکن ہم تو بہت ہی شوق سے کہتے ہیں اور خوشی سے بتاتے ہیں کہ بھئی میرا تو مزاج ہی ایسا ہے، کوئی بات ہو جائے تو دل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو مزاج بدلنے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ بناوٹی اور پیدائشی ایسی ہیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی کام تو اخلاق میں پھر آتا ہے، تو اس کو چینج کرنا ہے۔ اللہ سے خوب دعائیں کیجیے اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جتنی بھی اس میں بہترین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گئے ہیں، ہر مومن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈال دے اور کرنے والا بنا دے، آمین یا رب۔ بلکہ اس کے ساتھ انتہائی حسن سلوک سے پیش آتے اور اسے انتہائی حد تک برداشت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت بھی بہت زیادہ کر لیتے تھے، جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ کیسے دیا اور سوچا ہی کیسے، اور اب میں نہیں کروں گی، اب یہ اور وہ فیصلے بہت جلدی ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آگے جو آیات تھی، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے، یعنی فتنے میں کون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب هو اعلم، وہ جانتے ہیں، رب جانتا ہے، یعنی رب ہی وہی جانتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہوا اعلم، کیونکہ دوبارہ آیا نا، وہی خوب جانتے ہیں، بِمَنْ ضَلَّ، کہ کون، دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کون نہیں لکھا ہے، اور اچھا من ضل کے لیے جو اور کون، جو ہمارے پاس دونوں سیٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہی لکھا انہوں نے، اس کو جو گمراہ ہوا ہے اور اس کی راہ سے، عن سبیلی، اس کی راہ سے جو گمراہ ہوا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین خوب جانتے ہیں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہی خوب جانتے ہیں، بالمہتدین، راہ پانے والوں کو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام پر فائز فرمایا اور آپ کے دشمن آپ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ آپ مجنون اور دیوانے ہیں، تو فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے، اور یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سب سے زیادہ کامل ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہو گیا، نیز کی میننگ لگ بھگ ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ، ایسی میننگ آ رہی ہو۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ کے دشمن لوگوں میں سب سے زیادہ گمراہ اور سب سے زیادہ شر پسند ہے۔ ایک تو بات کیا ثابت ہوئی کہ ہدایت والا جو ورڈ آیا کہ کون دلالت میں ہے اور کون ہدایت پر ہے، اور بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کی میننگ میں کہ شر پسند، یعنی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، کہ دماغ ہی ان کے اللہ نے ایسے خراب بنائے ہوئے تھے، نعوذ باللہ، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو بیچارے تھے، ایسی بات نہیں ہوتی ہے۔
سمجھ ہر ایک کی ہی ہوتی ہے، ہم لوگ ضد پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر ضد میں آ جائیں کہ نہیں یہ تو ایسے نہیں، ایسے ہی ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو جتنا ہم نرم کریں گے اتنا ہم سمجھنے کے لیے اسپیس دیں گے، اور اللہ کی طرف سے بہترین جو ہے وہ ہدایت آتی ہے، اور آپ دیکھیں گی فائدہ پھر انشاءاللہ۔ تو ضد جو ہے کہ ہم نے تو ایسے سیکھا ہے، ہمارا یہی ہے، ہمارے بابا تو یہی بتاتے تھے، ہماری دادی تو یہی کہتی تھی، اس کو پھر ہمیں ہٹانا ہے۔ اوکے، نیز یہ بھی واضح ہوا کہ آپ کے دشمن ایک تو یہ جو پازیٹیو بات ملتی ہے وہ اس کے ساتھ نیگیٹو بات بھی ہمیں، مطلب اس کے اپوزٹ بات بھی کیا مل جاتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں وہ ہی لوگ سب سے زیادہ گمراہ اور سب سے زیادہ شر پسند، برائی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فتنے میں ڈالا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیا۔ بعد میں انسان روتا ہے کہ یار اب قرآن کی آیات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا آپ سزا دیجئے جن لوگوں نے ہم لوگوں کو بھٹکایا۔ تو یہ کہنے سے بعد میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہمیں خود ہی جو ہے وہ کیا ہمارا دین اتنا کمزور ہے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ صحیح حدیثیں کیا ہیں، یا اللہ نے تو جس طرح سے قرآن کی حفاظت کر لیا ہے اسی طرح سے حدیثوں کا بھی لیا ہے، حدیثیں ہی اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کی تفسیریں، لیکچر ریٹن میں، اورل میں بھرا پڑا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو بس ضرورت ہے کہ صحیح عقیدے کے لوگوں کو آپ کانٹیکٹ کر لیں، معلوم کر لیں، اور پھر ان کے ہی لیکچر سننا شروع کریں۔ کوئی بھی پلے کر کے پھر آپ دیکھیں گی پتہ نہیں یہ صحیح، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو خوب دعا کریں کہ جن سے بھی آپ مل رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ خود ہدایت والے ہوں، یعنی توحید والے ہوں، اور بہت سارے فرقے ہوں گے قیامت کے قریب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب کے سب جہنمی، صرف ایک ہی فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اچھا، فقہ میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے تو چلتا ہے، عقیدے میں آگے پیچھے نہیں چلتا۔ عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری چیزیں بھی صرف ایک اللہ کو جانی ہے۔ تھوڑا ان کو تھوڑا کسی کے آگے، تھوڑا کسی کے آگے، یہ پارٹ جو ہے وہ بہت سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ باقی آپ دیکھیں کوئی نماز تھوڑا سا اور جھک کے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ان سب چیزوں میں اتنا زیادہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور میں تو سکھا کے رہوں گی، میں تو ایسے کروا کے رہوں گی ان سے، وہ والا پارٹ نہیں لانا ہے۔ یہ فقی چیزیں جو ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتی۔ ہاں، اس میں بھی بات وہاں پر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے کرتے دیکھا اور ہم نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے کسی خاص عالم کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی غلطی ہونا شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے کر رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ کو امید ہے کہ معافی ملے گی۔ جہاں نہیں ملے گی وہ عقید توحید ہے، تو وہاں پہ ہم سب کو بالکل برابر ایک سا ہونا ہے، اور کوشش کر کے فقہ میں بھی ہمیں ایک سا ہونا ہے، کیونکہ چھپی یا چھوٹی بھی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز ہم لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اچھا تھوڑا اوپر سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بندوں کو فتنے میں ڈالا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیا۔ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کافی ہے، وہی محاسبہ کرنے والے اور جزا دینے والے، محاسبہ حساب کرنے والے، اور پھر اس کا بدلہ دینے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیونکہ اب ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو یہاں پہ کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے اس بات کا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے نا، تو یہی ہی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم غلط ہو، ہے نا، پھر کہتے رہو، زندگی بھر کہتے رہو
سناتے رہو، بتاتے رہو، لڑتے رہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کون سے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں، اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ہمارے لیے بھی سکون کی بات کہاں پر ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے کہا تھا قرآن کو پکڑو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لو، ان کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ رسول کی پیروی کرو، میں وہی کر رہی ہوں۔ تو پھر ہمیں جو ہے مطمئن ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب جیسا آپ نے کہا ہے میں اسی طرح پر ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کس طرح کی ہوں، نہ کہ کسی اور کو بتانے کے لیے کوئی ہمیں اپنے کام کرنے ہیں دکھاوے کے لیے یا وغیرہ کسی اور چیز کے لیے۔ تو ہر ایک کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی لینے والے ہیں، اور وہ ہی ہمیں بھی اور انہیں بھی اجر دیں گے۔ تو اپنے گریبانوں میں ہمیں سب سے پہلے جا کر دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون گمراہی پر ہے، اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور کون ہدایت والا ہے۔ وہ اس کو خوب جانتے ہیں جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس میں گمراہ لوگوں کے لیے تحدید اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے وعدہ ہے، یعنی کہ وارننگ ٹائپ ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں اور جو لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر چل رہے ہیں، ان کے لیے وعدہ ہے نیز جنت کا وعدہ۔ نیز اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے، جو وہ اس شخص کو ہدایت سے نوازتے ہیں جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی جسے دیتے ہیں، تو سبھی کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن کوئی اسے لے رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ اور کسی کو آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردستی پکڑ کر کلاسز میں جوائن کروایا ہے۔ آپ کہیں کہ ہمارے لیے خود راستے انہوں نے بنائے اور ہمیں توفیق دی کہ ہم پڑھائیں، آپ کو توفیق دی کہ آپ پڑھیں۔ اور شروع میں بھی جس طرح سے پڑھائی ہم نے شروع کی، کوئی یہ راستے نہیں سوچے ہوئے تھے کہ شادی کے بعد ایسے ایسے ہوگا، اور پھر ہم یہاں آئیں گے، اور پھر یہاں آ کے پڑھائیاں ہوں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ سب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی گئی اور الحمدللہ ہوتا گیا۔ تو جب بھی آپ کی طرف کوئی اچھی باتیں آئیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں فوراً۔ جہاں ہم اسے چھوڑنا دیکھیں گے، کریں بعد میں کریں گے، ہم سے تو نہیں ہوگا، ہمارے تو چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے بہانے، بیسٹ لیول پر نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گی، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ شیطانی ایک چال ہوتی ہے۔ کہ میرا تو شروع سے ہی پیٹرن رہا ہے کہ میں بیسٹ لیول پہ نکالتی ہوں، اگر میرا ایک ورڈ بھی رہ جائے تو میں اسے، آپ اس کو رکھیں دنیا کے کاموں میں رکھیں۔ آپ کو ڈگری ابھی بھی پڑھ رہی ہیں، اس میں آپ یہ رول چلاتی ہیں تو چلائیں۔ دینی باتوں میں یہ نہیں چلتا۔ آپ ایک دفعہ پورا کورس اسی طرح گزاریں، پھر دوبارہ بھی پورا کورس آپ اسی طرح نکالیں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ریپیٹ کر لیں، سننے کا الگ حساب بنا لیں، میں ریٹن ورک دوبارہ دیکھ لوں گی، یا کوئی بھی اپنا پیٹرن بنا لیں۔ لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا کر کے روک دینا، چھوڑ دینا ٹف تھا بہت۔ شروع میں ہی آپ چاہیں کہ آپ کو بالکل ایزی وے میں بچپن کے اگر ابھی پہ یاد ہو کہ ہوم ورک کرنے میں رونا، اور پھر مار بھی کھانا، کبھی کبھی تو سزائیں بھی ملنا، کبھی یہ سارے پارٹ بھی گزرے ہیں۔ تو اسکول بند کر دیے تھے ہم لوگوں نے، روتے جانا یا کچھ کر کے، کچھ بھی کر کے۔ مائیں بھی اتنی محبت کرنے والی، کسی نے اتنے چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے اسکول بھیجنا، بھائی ضروری ہے، بھیجنا پڑے گا، ماں بھی رو رہی، بچہ بھی رو رہا، وہ سب سین ہوگا، لیکن ضروری ہے۔ اور قرآن کا کام مشکل پڑ رہا، بچی ہے، بیچاری ہے، چھوڑ دو، بند کر دو والا جو ہے وہ حساب بالکل بھی نہیں لے کے آنا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے کہ کتنی بڑی ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، کہ
ذرا سے کام میں ہی ہمیں اسے روک دینے کی عادت ہے۔ اوکے، تو اسے برداشت کریں، جس بھی لیول پہ آپ سے اتر رہا ہے اسے اتاریں، نکالیں، اپنی محنتیں دکھائیں اور دعائیں کریں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس نہ اطاعت کریں آپ تکذیب کرنے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور حق کے ساتھ عناد رکھا، یعنی کہ بغض رکھا، اس سے منہ موڑتے رہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نے کہ ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ یہ صرف اسی بات کا حکم دیتے ہیں جو ان کی خواہشات نفس کے موافق ہوتی ہیں۔ جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، حدیث کی بات کو لے کے نہیں آتے، قرآن کی بات سے نہیں چل رہے ہوتے ہیں، تو اصل وہ خود یا جنہوں نے پہلے بنا لیا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا، یعنی یہ پسند آ رہا ہے، جو اچھا لگ رہا ہے وہ لے لو، جو برا لگ رہا ہے اسے چھوڑتے جاؤ، جو مشکل کام ہے اس کو کنارے رکھو، بعد میں دیکھا جائے گا، جو آسان ہے ایزی ایزی چلا رہا ہے اس کو لیتے جاؤ۔ یہ والا طریقہ ہم سبھی کے اندر اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، اور یہی ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننے کے لیے کہا ہے، اور ہمیں بھی جو اللہ کی ساری باتیں ہیں اس کو جب ہم سنیں تو پکڑ لینے والا بنے۔ مشکل کام جب آپ دیکھیں گے کہ ایک کوئی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے کرنا کسی نہ کسی طرح شروع کر دیں، اس کے نیچے بہت سے چھوٹے ایسے گناہ ہیں جو خود بخود آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے صحیح کرتے ہوئے آئیں گے اور پھر بڑے والے اب جیسے پردہ ہے، اگر کوئی انسان ڈائریکٹ پردہ شروع کر دے تو آپ دیکھیں بہت سے بڑے گناہوں سے چھوٹے بڑے گناہ جو اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے، بھئی اب ہم ایسی دعوتوں میں نہیں جا سکتے، بھئی اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اب ہم وہاں نہیں جاتے ہیں، اب ہم یہ بھی چیز چھوڑ دی ہے۔ تو ہم کیا سوچتے ہیں، الٹا چلتے ہیں کہ پہلے چھوٹی چیزیں تو کرنا شروع کریں، پہلے یہ والا گناہ تو چھوڑیں، پھر دھیرے دھیرے کر کے آئیں گے۔ تو چلیں، ابھی شروعات ہے، اگر ہے آپ کو کوئی کام ایسا لگتا ہے کہ بھئی فتنہ ہو جائے گا اگر ایک دم سے ہر ایک کے ساتھ میں یہ غلط وہ غلط کرنا شروع کر دوں گی، تو ایک حکمت کے ساتھ چلیں، لیکن طریقہ یہی ہے۔ اپنے لیے تو ہم کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بڑی چیز کو اپنانے کے لیے تیار رہیں، جہاں اللہ کا حکم ملا اور اس کو چیز کو چھوڑ دیں، پھر تو اتنا بڑا بزنس ہے میرا، یہ بھی چھوٹ جائے گا اور وہ کیسے ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تو آخرت تو بہترین ہو ہی جائے گی۔ دنیا میں ہمیشہ تو رہنا ہی نہیں ہے، جلد ہی سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہاں کے لیے راستے جو ہے وہ جو بہت ہی مشکل ہے، یہاں کے راستے یہاں کی مشکلات کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم وہاں کو دیکھیں۔ خالی جنت، اتنے کام کرنے کے بعد بھی قیامت سے گزرتے ہوئے جنت جانا بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو ہم لوگ کو خود اپنے بارے میں معلوم ہے کہ کتنے نئے کام کر کے رکھے ہیں۔ اللہ توفیق دے، بہترین طریقے سے کرنے والے ہم بنے، اور صرف اللہ کے لیے کرنے والے بنے، آمین یا رب۔ تو ایسے لوگوں کا کیا طریقہ رہتا ہے کہ خواہشات نفس، یعنی کہ وہ اپنی بات کی طرف بلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایسے کی بات نہ مانے، اور یہ باطل کے سوا کچھ نہیں چاہتے، یعنی حق بات نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، باطل بات چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی بات نہیں سننی، بس ان کی اطاعت کرنے والا اس چیز کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر جھٹلانے والے اور ہر اس اطاعت کے لیے عام ہے جو تکذیب سے
जन्म लेती है, यानी झूठी बातों से, मनगढ़ंत बातों से बनी हुई है। आप कभी भी कोई बात देखें तो सुभान अल्लाह तफ़सीर सादी में भी जो बातें लिखी हैं, अभी जैसे पहले अजर के लिए बात गुज़री कि ये पार्ट जो है वो ज़रूरी, तो किसी न किसी हदीस से और इन्हीं बातों से ये रिलेटेड होते हैं। अगर आप बड़ी डिटेल वाली तफ़सीरें पढ़ेंगी तब आपको पता चलेगा कि उसमें इन्होंने कहा हुआ है और इन्होंने यहाँ से लिया था और ये इस हदीस से है और वो उस हदीस से ऐसे। तो बस हमको पता चला कि ये तफ़सीर अच्छी लिखी हुई है और तो आप उसको अ, बेहतरीन तरीके से चाहें तो आप इसको टैली करें और देखें ये बात कहाँ से आई है, तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएँगी। बाकी आप फिर इसमें से अम, अ, हर उस बात को लेकर चल सकते हैं जो छोटी-छोटी इन्होंने डिटेल में करके फिर डिटेल से निकाल करके उसको छोटा शॉर्ट करके हम तक पहुँचाया। अल्लाह अजर अज़ीम अता करे इनको भी, हर मेहनत करने वाले को आमीन या रब। अ, तो जो इस तरह की झूठी बातें या मनगढ़ंत बातें या ऐसी अगर चीज़ों की तरफ जाएँगे तो बेशक कोई उसमें वही नहीं कि अपने नुकसान की ही तरफ इंसान बढ़ता है। ये आयत करीमा हर झुठलाने वाले और हर उस अताअत करने के लिए आम है जो तकज़ीब से जन्म लेती है, यानी झूठी बातों के ऊपर जो बातें बनाई हुई हैं, हर बात इसी के अंदर आ जाएगी। अगरचे उसका सियाक माने जोड़ होता है, एक ख़ास मामले में है और वो ये कि कुफ़ार ने आपसे मुतालबा किया था कि आप उनके माबूदों और उनके दीन के बारे में ख़ामोश हो जाएँ। अ, एक्चुअली यहाँ पर जो बात है वो किसी एक ख़ास बात के ऊपर बात हो रही थी कि आप ज़रा-सा नरम हो जाएँ तो हम लोग भी नरम रहेंगे। किस बात पे नरमी को पार करने कह रहे थे कि उम हमारे माबूदों को इतना ना कहें, उनको हटाने ना कहें, उनको बुरा-भला ना कहें। आप उनके बारे में ख़ामोश हो जाएँ, हम आपके लिए ख़ामोश हो जाएँगे। ये बात लेके आए थे कि आप नरम हुए कुछ तो हम भी नरम हो जाएँगे, ये वाली बात। तो यहाँ पर ख़ास बात थी लेकिन वो भी आपके बारे में ख़ामोश रहेंगे। लिहाज़ा फ़रमाया वद्दू यानी मुशरिकीन चाहते हैं लव तुदहीनु कि आप उनके मौक़िफ़ से मुवाफ़क़त कर लें, यानी कि जो उनका उनका जो एक मौक़िफ़ है, एक जगह है, उससे आप राज़ी हो जाएँ करें कौल के ज़रिए से या फ़िल के ज़रिए से। यानी कि आप कह दें कि भई चलो कोई बात नहीं है या फिर आप इस तरह का रवैया ही दिखा दें कि चलो कोई बात नहीं है, उनका भी रहने दें, हमारा भी रहने दें वाला पार्ट, या जहाँ कलाम करना ज़रूरी ठहरता हो, वहाँ ख़ामोश रहें। अ, हमको भी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि भई अगर हम ऐसा कह देंगे ये तो हमारी वो हैं और उनके सामने अगर हम बोल देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम भी चुप हो जाते हैं। और जहाँ पर बोलना चाहिए कि भई गलती थी, इन्हीं की ही गलती थी, तो वहाँ पर नहीं बोला, ये वाला पार्ट जो है वो उसमें फिर आता है कि हम थोड़ा नरम हो जाएँ कि आपको इतनी सख्त बात नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या हुआ अगर वो झूठ कह रही थी? क्या हुआ अगर वो आपकी बहन ही तो थी? उसको आपको ऐसे नहीं ले ये वाला पार्ट जो है वो नहीं, हक़ बात पर हक़, सही सही बात पर सही चलना है और गलत बात अगर है तो आपको उसको कहना है कि ये गलत है, चाहे जो भी हो। तो वो यही चाहते थे कि चाहे आप कौल से या फ़िल से किसी भी तरह यानी कि आप बोलें या फिर आप करके दिखा दें कि भई चलो इन लोगों को रहने देते हैं, कोई बात नहीं ये ऐसे ही होगा, ऐसा कोई भी जो चीज़ थी या फिर आप ख़ामोश हो जाएँ वग़ैरह। तो क्या होगा फ़युदहिनून तो वो भी नरम हो जाएँगे। मगर आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हक़ को अ, खुल्लम-खुल्ला बयान किया और दीन इस्लाम का इज़हार किया क्योंकि उसका कामिल इज़हार उसकी ज़िद के नक़्ज़ और उसके मुतनाक़िद नज़रियात से के ऐब का इज़हार है। जी, क्या लिखा है कि
اس کا کامل اظہار اس کی ضد کے اپوزٹ جو بات ہوتی ہے وہ، اور جو جب آپ کوئی کامل اظہار کر رہے ہیں اس میں پھر اپوزٹ بات بھی آئے گی اور سیدھی بات بھی آئے گی، یعنی کہ جو بات آپ جیسی ہے اس کو اسی طرح سے ہی رکھا جائے۔ تو کہیں پر ہم تھوڑا بھی کہ چلو ہم نے کہیں کوئی بات آپ نے لٹرلی نہیں کہی، کہنے والی بات تھی تو ہم چپ ہی ہو گئے یا ہم وہاں سے اٹھ ہی گئے، ہم ہٹ ہی گئے، کسی نہ کسی طرح سے ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے نرم پڑے ہیں، یا ہم نے سوچا تھا کہ ارے وہ تو ہماری بہن ہے، ہم ہٹ جائیں گے تو وہ بھی وہاں سے ایسا کر دیں گی، وہ یہ ہوگا وہ نرمی کسی بھی طرح سے آپ کو اختیار کرنا، تو جو آپ کو غلط بات ہے آپ اس کو غلط بات کو کہہ دیں اور حکمت کے ساتھ، لیکن آپ کو معلوم ہے محفل کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنی بہن کی غلط بات کہہ دیں گے تو گھر آ کے آپ کو آپ کی بہن بہت زیادہ صحیح کہا تم نے اور ایسے ہی میں ہوں، اور یہ بات تو اب نہیں ہوتی ہے نا، تو بہت ہی زیادہ حکمت سے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور کسی ایسے شخص کی بات نہ ماننا جو بہت ہی قسمیں کھانے والا ہو، کیونکہ اتنی زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، اور آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مہین یعنی خسیس النفس اور دانائی سے تہی دست نہ ہو، اور اسے بھلائی میں کوئی رغبت نہ ہو، بھلائی کا کام کرنے میں اس کو کوئی شوق نہ ہو، اور جو بات ہم لوگوں نے مہین کے بارے میں پڑھا، ایسا ہی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہوتا ہے، تو خود نہ بھلائی کی طرف ہوتا ہے نہ دوسرے کو رغبت دیتا ہے، بلکہ اس کا ارادہ اس کے خسیس نفس کی شہوات پر مرتکز ہو، یعنی کہ وہ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہو۔ بہت سارے لوگ دنیا میں سامنے ہمارے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹین ایج میں بھی اب دیکھیں آپ کے دوست ہوتے ہیں سگے، بہت ہی کلوز دوست ہونے کے باوجود کوئی ایسی جگہ کمپٹیشن یا کوئی ایسی بات آتی ہے تو اخلاق میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ تو کمپٹیشن ہے، مجھے تو اس میں یعنی پڑھائی کے ہی معاملے میں کہ اس کے نمبر کم آنے ہیں میرے زیادہ آنے ہیں، میں ہم بھلائی اس تک نہیں پہنچاتے اور کہتے ہیں کہ سارے نوٹس اگر اسے دے دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح سے ہم لوگوں کو کرنے کے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں بس تک نوٹس ہی پہنچائے جا رہے ہیں اور یہ کرے یعنی بیلنس، ایک بیلنس لے کے آنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے آپ اسے ضرور کر دیں، آپ کو کوئی اچھی چیز پتہ چل جائے اس طرح سے ہوم ورک آسان ہو جا رہا ہے، میں یہ کرتی ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے دوست کو ضرور بتائیں، کوئی اگر ٹوٹ رہا ہے کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے آپ اس کو بھی بتائیں کہ میں ایسے کرتی ہوں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے انسان اپنا طریقہ اپنے لیے خاص رکھتا ہے، نہیں بتا رہا ہوتا ہے، دین کی پڑھائیاں پڑھنے والے لوگ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسے کرتی ہوں تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے تم بھی کرو، کیونکہ زندگی بھر سے اسکولوں میں کمپٹیشن کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اپنا ہے طریقہ، اس کو چھپا کے رکھو، ہر ایک کو بتاتی جاؤ گی تو وہ بھی فرسٹ آتے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، جو کہ آج ہمارے بچے بھی اپوزٹ انہی دنیا میں جی رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق ایسے کیوں ہیں، یہ دین کو کیوں نہیں سمجھ رہے، یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری آگے والی ذریت کی، اور جو ابھی ہمارے ساتھ بچے ہیں ان کی اور ہماری خود کی، آمین یا رب۔ چلیں تھوڑا سا یہ پیراگراف نیچے تک کمپلیٹ کرتے ہیں۔ حماز یعنی جو لوگوں کی بہت زیادہ عیب چغلی کرتے ہیں، عیب چینی کرتے ہیں، یعنی کہ بس کوئی کمی دیکھی اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، وہ تو ایسے ہیں وہ یہ ہیں، اور غیبت استہزا کہتے ہیں مذاق اڑانے کے ذریعے سے تانا زنی کرتے ہیں، تو بہت زیادہ مذاق کرنے والے لوگ
आप देखें कि जब वो कभी न कभी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाने वाली बात भी कर जाते हैं। कई लोग उसको बता देते हैं कि आप इनको फिर दूसरा समझाता है, अरे उनकी बात को क्या लेना, वो तो हँसी में कहते हैं, वो तो मज़ाक में। लेकिन असल बात क्या हुई कि हमने हँसते हुए, ताना मारते हुए, हर तरह से किसी न किसी तरह से दिल दुखा ही लिया। तो मोमिन बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने वाला, बातूनी और ये नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा बचना है। आप देखिए किस तरह लाइन से यहाँ पे सारी जो है वो कमियाँ बयान हुई हैं। मशाइम बिनमीम यानी लोगों के दरमियान चुगलखोरी करता फिरता है। उम, इनकी बात उनको आके बताना और काफ़ी सारे लोगों को ऐसे लोग इंटरेस्टिंग भी लग रहे होते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छी बातें बताएँगी उनके बारे में, इनके बारे में और उनके साथ बैठो तो बहुत मज़ा आता है वग़ैरह। ये मज़े वाली बातें जो हैं वो शैतान जो है उनको इंटरेस्टिंग करके दिखाता है। दूसरों की बुराइयाँ हमें नहीं सुननी हैं। तो इंशाअल्लाह अगर सुननी है तो फिर आपको उसका कोई हल निकाल के देना होगा। अगर आप उसका हल निकाल के देने वाली बन रही हैं, तो ही आप सुने कि भई आप हाँ, चलें अपनी तुम्हारी बहन ने ये करा, तुम्हारी भाभी ऐसे करती हैं और तुम्हारी नंद ये होती है, वो यानी कि अगर आप किसी की बात सुन रही हैं, तो फिर आप उसका फैसला करने जाइए। उनकी भाभी से भी मिलिए। हमें तो बस बीच बात तक सुनने में मज़ा आता है और फिर अ, हम क्या करते हैं वो देखा उनके साथ क्या हुआ था, उन्हीं ने ये बताया और हम वहाँ गए थे तो ऐसे हो रहा था और ये हो रहा था। हमारा काम क्या होता है सुनकर दूसरों तक पहुँचाना। और भी हम लोगों ने अपने लिए क्या बना रखा हो कि भई हम सबसे तो नहीं कहते, लेकिन हमारी कोई ख़ास दोस्त, कोई ख़ास बहन होती है कि जिससे हमें अपनी बातें कहनी होती हैं और हम कहते हैं कि हम तो बड़े पाक-साफ़ हैं, लेकिन हम उसे ज़रूर बता लेते हैं। तो पूरी दुनिया में चुगली करना या किसी एक से करना, अल्लाह सुब्हान तआला तौफ़ीक दे हमें भी साथ-साथ बोलने के कि अम, इन सब चीज़ों से दूर रहने वाले बने, आमीन या रब। चुगलखोरी ये है कि लोगों के दरमियान फ़साद डालने और अदावत और बुग़्ज़ पैदा करने की गरज से एक की बात दूसरे तक पहुँचाई जाए। चुगलखोरी क्या है? एक तो गीबत है और एक चुगलखोरी उससे भी बढ़कर है कि आप कोई ऐसी बात किसी को बताएँ कि आपका मकसद हो कि इनमें लड़ाई हो जाए, इनके दिल जो है बुरे हो जाएँ। अल्लाह करे कि हम में से किसी में भी ये बात ना हो, हर मुसलमान को इससे अल्लाह ताला पाक रखे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग देखने मिलते हैं, उन तक बात पहुँची नहीं कि उन्होंने फ़ौरन जाके उनको लगा दी। अपने पापा से कह दिया, अपने भाई को बता दी, अपने उनको कह दिया। तो अल्लाह तौफ़ीक़ अता करे दूसरों को भी और हमें भी। मन्नाइल लिल ख़ैर भलाई यानी नफ़क़ात वाजिबा और कुफ़ारा और ज़कात वग़ैरह जिसका क़याम उस पर लाज़िम था, उससे मना करता है। भलाई के लिए क्या-क्या बताया गया? हमारे लिए किसी के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि भई वालिद नहीं है, भाई हैं हम, भाई का फ़र्ज़ बनता है कि अब कोई छोटी बहन है घर में या कोई बेवा बहन है घर में या फिर चचा-बाबा जो हैं बड़े, अब उनका फ़र्ज़ है कि बाप नहीं है, तो उनके बच्चों को देखना है। यानी मन्ना लिल खैर भलाई, भलाई के अंदर उन्होंने आगे लिखा है क्या-क्या? जो नफ़क़ात वाजिबा हैं, यानी कि दूसरे का खर्चा उठाना। अब कोई नहीं है तो भाई की ज़िम्मेदारी है, शौहर नहीं है तो इनकी जिसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है वो। फिर अ, कुफ़ारा वग़ैरह की कोई अगर नुकसान हमसे कोई कमी रह गई है कि कोई इ आपको मालूम ही है कि काफ़ी चीज़ों में अगर ऐसे से ऐसा हो गया है, तो उसका कुफ़ारा ये है, वो चीज़ें ना करना। या फिर और क्या आ जाएगा इसके अंदर भलाई से रोकने वाला, या ज़कात वग़ैरह को आप देखें कि कितना ज़्यादा आजकल भी सुनने में आ रहा है कि इसकी ज़कात नहीं दो, उसकी ज़कात नहीं दो और इंसान अपना पैसा अपने पास ही रखे बैठा होता है। तो ये सारी चीज़ों से खुद भी रुकता है और दूसरों को भी बताता है नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो जिसका क़याम उसके ऊपर लाज़िम था, यानी कि बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जब हो जाए
تو اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں کا خرچہ بھی ہمارے اوپر، نفقات جو لکھا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر واجب اگر ہے، اتنا زیادہ اگر ہے ہمارے پاس مال، تو ان ساری چیزوں سے روکتا ہے، سے منع کرنے والا وہ پھر آتا ہے مناع للخیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معتدن یعنی مخلوق پر زیادتی کرنے والا، لوگوں کی جان و مال اور ان کی ناموس پر ظلم کرنے والا، جان مال اور کریکٹرز وغیرہ پر، یا پھر ان کے تانا کر کے ان کے دلوں کو دکھانے والا، یہ ساری چیزوں پر ظلم کرنے والا کیا ہوگا؟ معتدن۔ عظیم یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، ہر اللہ کے حق کو، نعوذ باللہ ہم لوگ بھی اسی ساری کہیں نہ کہیں جگہوں پر اللہ نہ کرے پھر بیٹھتے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو فالو کرنے والے کیا ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے عیب سے ہم سبھی کو پاک رکھے، آمین۔ عتل بعد ذلک یعنی درشت خو، بد خلق اور سخت طبیعت رکھنے والا، اور جو حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ تو بڑی بات کیا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ حق کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زنیم یعنی بدذات ہے، یعنی مجہول النسب، جس کی کوئی اصل نہ ہو، مجہول مانے نہیں معلوم ہوتا، جس کا نسب ہی نہیں معلوم ہو کہ کہاں سے ہے، کون ہے، نہ ایسا مادہ کی جس سے کوئی بھلائی منتج ہوتی ہے، یعنی نہ ہی اس سے کوئی بھلائی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کے اخلاق بدترین اخلاق ہیں، اس کے فلاح کی امید نہیں، فلاح کامیابی، اور اس میں شر کی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ وہ ہم اپنے کسی نہ کسی برے کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، اور اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے کہ بچنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ پیج نمبر 2819 پر ہیں ہم لوگ، اس کے نیچے سے شروع کریں گے، اور یہ ویک میں ہم لوگوں کو یہ ورک شیٹ ختم کرنی ہوگی، اور لرننگ میں آپ لوگ سینٹینس سیریز کے لے چکے ہیں، تو دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے بڑھنا ہے۔ عربی کی بک ہم لوگوں کی کہاں تک ہوئی ہے؟ استاد آپ کی آواز کٹ رہی ہے بالکل، کیا کریں؟ آپ کی بھی آواز کٹتی بھی لگ رہی ہے۔ آپ کی آواز سب کٹ رہی ہے۔ اچھا جی، کب سے کٹ رہی ہے؟ چلیں ہمارے پاس پھر 2 ہی منٹ بچتے ہیں تو میٹنگ بند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ نہیں باجی، آپ کی آواز بہت کلیئر آ رہی تھی ہر ٹائم پہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے آگے پیچھے نیٹ ورک ہو، کیونکہ انہوں نے 1-2 دفعہ لیو کر کے بھی جوائن کیا تھا، تو کہیں پر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اوکے، عربک کا پیج انشاءاللہ عظمیٰ میں پھر سے بتائے گا، نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا زیادہ دے کے بک کو ختم کرنا ہے اسے، اور جلدی روکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔